अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मायामा जो मेज़बान मेराज हबीब। काल्ह क़ौमी सलामती कमेटी जो इजलास 7 कलाकनि ताईं जारी रहियो, जंहिंमें अहम फ़ैसिला कया विया ऐं फ़ौजी क़यादत समेत सियासी क़यादत पारां बि शिरकत कई वई। काल्ह वारे इजलास में अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल बाबति सभई धुरियूं मुतफ़िक़ थियूं आहिनि। उन्हनि पारां इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त कंहिंजी बि धुर न बणियो वेंदो ऐं जेको अफ़गानिस्तान जो अवाम चाहींदो उन तहत ई पाकिस्तान पंहिंजा फ़ैसिला कंदो ऐं अमरीका खे फ़ौजी अॾा ॾियण बाबति वाज़े तौर ते सियासी क़यादत खे बि एतमाद में वरितो वियो आहे। जॾहिं त ॿिए पासे चीन जे हवाले सां जेके ख़बरूं अचनि पियूं ऐं पाकिस्तान ते दॿाउ विधो पियो वञे अमरीका तरफ़ां चीन बाबति उन हवाले सां बि काल्ह ॻाल्हि ॿोल थी आहे ऐं उन दौरान बि इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त पाकिस्तान चीन सां सुठा लाॻापा आहिनि ऐं उहे बरक़रार रहंदा, उन्हनि में का बि तब्दीली न ईंदी ऐं उन सां गॾोगॾु जेके माज़ी में ग़लतियूं थियूं आहिनि उन बाबति वाज़े तौर ते हिकमत अमली जोड़ी वेंदी ऐं कुझु ॾींहंनि खां बाद ही इजलास ॿीहर सॾायो वेंदो। जॾहिं त अॼु हिकु ॿी अफ़गानिस्तान मां वॾी ख़बर साम्हूं आई आहे। अमरीकी फ़ौज पारां मर्कज़ तौरु इस्तेमालु कयो वेंदड़ बगराम अॾो उनखे अॼु अमरीकी फ़ौज पारां ख़ाली कयो वियो आहे ऐं उतां अमरीकी फ़ौज मुकमल तौर ते निकिरी चुकी आहे ऐं उहो हाणे अफ़गान हुकूमत हवाले थी चुको आहे। जंहिंखां पोइ तालिबान पारां उन जे रद्द अमल में इन खे वेलकम कयो वियो आहे। हीउ जेको अॾो हो इनखे मर्कज़ी अॾे तौरु इस्तेमालु कयो वेंदो। अफ़गानिस्तान अंदरि हमलनि बाबति उनखे अॼु मुकमल तौर ते ख़ाली कयो वियो आहे। जॾहिं त ॿिए पासे अफ़गानिस्तान अंदरि हिन वक़्त ताईं का स्टेबिलिटी जी सूरत हाल नज़र न पई अचे। डेडलॉक बरक़रार आहे अफ़गान हुकूमत ऐं तालिबान विच में ॻाल्हियूं न थियूं आहिनि। पाकिस्तान तरफ़ां काल्ह वारे इजलास में इहो बि फ़ैसिलो कयो वियो आहे त जेके मुख़्तलिफ़ फ़रीक़ैन आहिनि अफ़गानिस्तान में अमन बाबति उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कई वेंदी ऐं राज़ी कयो वेंदो तालिबान खे ऐं अफ़गान हुकूमत खे त हू हिकु भेरो ॿीहर ॻाल्हियुनि जी मेज़ ते अचनि ऐं को मुआहिदो थिए 11 सेप्टेम्बर खां पहिरियां जेको अमरीका जो ऐलान थियल आहे त अमरीका 11 सेप्टेम्बर ते पंहिंजूं फ़ौजूं ॿाहिरि कढंदो। इन्हनि सभिनी मामलनि ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। माज़ी जे ग़लतियुनि जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं, काल्ह थियल फ़ैसिलनि जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं ऐं उन सां गॾोगॾु जेका पॉलिसी में असांखे तब्दीली नज़र अचे पई अमरीका खां चाइना तरफ़ वेंदे उन हवाले सां बि पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल बाबति। हिन वक़्तु असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे आलमी मामलनि जा माहिर आहिनि, डिफेंस एनालिस्ट हैं मोहतरम जनाब रिटायर्ड ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा अफगानिस्तान का जो मामला इस वक्त चल रहा है, कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हमने देखा, आप क्या समझते हैं कि माजी की गलतियों से अब हमने सीख लिया है? जी बहुत शुक्रिया। जहां तक कल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो स्पीच था या इसके अलावा जो इजलास हुआ है पार्लिमानी कमेटी के सामने जिसमें डिफेंस के और स्पेशली आईएसआई के चीफ ने ब्रीफ किया है और इसके अलावा जो पाकिस्तान को मुख्तलिफ जो यूरोप से और अमेरिका से जो उनके जितने भी पॉलिटिकल या इसके अलावा जो अस्करी क़यादत है उनकी जिस तरीके से टेलीफोनें आ रही है या उनके जो विजिट्स हो रहे हैं, तो इससे तो मालूम हो रहा है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के मामले में एक नए टास्क के लिए तैयार किया जा रहा था। जबकि अमेरिका और उसके इत्तेहादी नाटो अफगानिस्तान से निकल रहे हैं, बल्कि काफ़ी हद तक निकल चुके हैं। आज उन्होंने बगराम का जो बड़ा अड्डा था और जो उनका एक पिवट था अफगानिस्तान में, उनको भी विकेट कर दिया। ऐसे तनाजुर में जबकि हमारे नेशनल सिक्योरिटी को बड़े चैलेंजेस है और इसके अलावा अफगानिस्तान का क़ज़िया वो अमन की बजाय एक नए जंग की तरफ बढ़ रहा है जो कि मारूज़ी हालात हैं। और तीसरी बात ये है कि हम जो अमेरिका के इत्तेहादी थे और 60 से तो इसके अलावा जो बगदाद पैक्ट और ये थे उनके तहत और इसके अलावा 9/11 के बाद, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे चैलेंज का उसको सामना है कि जब अमेरिका अफगानिस्तान में 9/11 के बाद आ रहा था तो उस वक्त इतनी कंसल्टेशन, इतनी तगुदो, इस किस्म के बातचीत और इस किस्म के जो मशवरे थे नहीं हुए थे। जबकि अब अमेरिका बादशाह या आप यूँ समझ लें कि ऊंट खेमे से निकल रहा है और जब ऊंट खेमे से निकलता है तो या तो खेमा साथ ले जाता है या उसकी खेले वो काट देते हैं। तो यूँ लग रहा है कि जो रीजनल ममालिक है जिसमें पाकिस्तान से रेफरेंस थे
ان کے لیے افغانستان کے معاملے میں ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے، اور اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو اپنے پالیسی میں ایک پیراڈائم شفٹ کو لا رہے ہیں، اور وہ پیراڈائم شفٹ کے حوالے سے جو اجلاس ہوا تھا اس میں سارے اپوزیشن کو، بلکہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو لینڈسکیپ ہے سب کو اعتماد میں لیا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ اقدامات پاکستان نے کرنے ہیں وہ آن بورڈ ہو چکے ہیں۔ البتہ پاکستان کو ضرور اس ایبسولوٹلی ناٹ کی جو بیسس کے لحاظ سے ہے اس چیلنج کو نمٹنے کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑے گی، لیکن دوسری بات یہاں ہے کہ پاکستان ریجنل ممالک کے ساتھ اور خصوصاً چین کے ساتھ اپنے پالیسی کو جوڑنا چاہتے ہیں، اور مزید جو مغرب کے ڈکٹیٹ کی پالیسی ہے اس سے نکلنا چاہتا ہے۔ سر اب یہ بتائیے گا، جو ہم پہلے دیکھتے تھے امریکہ کی طرف ہماری پالیسیز ہوتی تھی، جس طرح کا جھکاؤ ہوتا تھا، ظاہر جس کا ماضی میں بھی ذکر ہو چکا ہے، اب کیا وہ مکمل طور پر چائنا کی طرف شفٹ ہو رہی ہے خطے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھ لو، امریکہ نے ہمارے ساتھ جو پالیسی رکھی تھی وہ انگیجمنٹ کی پالیسی تھی، ایک ٹیکٹیکل لیول پر تھی، ہم سے کام لیتے تھے، اور جب ہمارے کام کی بات ہوتی تھی تو اس میں امریکہ جو ہے کبھی سینکشن لگاتا تھا، لیت لال سے کام لیتا تھا، اور ہمیں دوسروں کے سامنے مطلب ہے کہ کبھی سوویت یونین کے خلاف ہم استعمال ہوئے، اس کے علاوہ ابھی ہمیں چائنا کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جہاں تک اب کی جو زمینی صورتحال ہے یا اس کے علاوہ جو خطے کی صورتحال ہے، تو پاکستان اس میں جیو پولیٹیکلی اور جیو اسٹریٹجک لحاظ سے ایک مضبوط ملک بھی ہے، اور ایک ایسے لوکیشن پر ہے کہ امریکہ کا بھی اس کے بغیر گزارا اس خطے میں ظاہر ہے کہ مشکل ہوگا۔ تو اس لحاظ سے میرے خیال میں کہ پاکستان کو ایک بیلنس پالیسی اختیار کرنی ہوگی کہ جس میں امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات اس لیول پر رکھے جس لیول پر ہمارا نیشنل انٹرسٹ ڈیزرو کرتا ہے، اور دوسری طرف پر کیونکہ وہ انڈیا کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے تو اس سے کہ منفی نقصانات سے بچنے کے لیے وہ انگیجمنٹ کی پالیسی کو برقرار رکھنا ہوگا، لیکن جہاں برابری کی بنیاد پر۔ لیکن جہاں تک چین کا تعلق ہے تو چین کے ساتھ ہمارے اقتصادی روابط اور اس کے علاوہ جو دفاعی نوعیت کے جو روابط ہے اور جو پولیٹیکل اور اس کے علاوہ سفارتی سطح پر جس طریقے سے چین ہمارا ساتھ دے رہا ہے، تو میرے خیال میں کہ ان کو مزید مضبوط کرانا ہوگا، کیونکہ ابھی سی پیک ہمارا جو اکانومی ہے اس کا بیک بون بن چکا ہے، وہ ایک فلیگ شپ وہ ہے، کاریڈور ہے یا راہداری ہے، اور ابھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو خطے میں چائنا جو پروگریس کا، ترقی کا پہیہ چلانا چاہتا ہے، اس میں پاکستان کی راہداری ایران تک اور ایران سے پھر مڈل ایسٹ تک یہ کنیکٹیویٹی ہوگی، اور اس کنیکٹیویٹی کے سارے فوائد جو ہے وہ پاکستان سے گزریں گے، اور پاکستان کے ان کے محصولات اور چائنا کے ساتھ بڑھیں گے۔ میں یہ سمجھنا کہ جس طریقے سے امریکہ کے لیے اسرائیل ہے، تو میرے خیال میں کہ ایک وقت آئے گا کہ چائنا کے لیے پاکستان ایک اسرائیل جیسے حیثیت رکھے گا، اور سفارتی سطح پر جس طریقے سے یو این میں امریکہ اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، اس طریقے سے ہمیں P5 میں چائنا پروٹیکٹ کرے گا، اور پھر دوسرا اقتصاد کے لحاظ سے ہم ان کے ساتھ بہت بڑے لیول پر انگیج ہو گئے، اور تیسری بات یہ کہ جیو اسٹریٹجک لوکیشن کے لحاظ سے ایک سپر پاور اگر آپ کا نیبر ہے تو اس سے میرے خیال میں کہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ویسے بھی یہ ایشین سینچری ہے، یہ ایشین سینچری میں جو چائنا کا رول ہے، جو BRI کا جو ویژن ہے، اس کے لحاظ سے پاکستان کا جو دا شارٹیسٹ اینڈ سمارٹیسٹ روٹ پرووائڈ کرتا ہے چائنا کو گرم پائیوں تک پہنچنے کے لیے، اور انرجی کاریڈور کے لحاظ سے وہ چائنا کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو مطلب یہ ریلیشن جو ہے وہ میچول ہے، اور میچول ایکویلٹی اور جو باہمی تعاون ہے اس کے بنیاد پر ہے، جبکہ امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہم نے 73 سال میں دیکھیں، 74 سال میں، وہ ایک ڈکٹیٹ کے ہوتے تھے،
وہ ہمیشہ ان کی جو مفادات ہوتے ان کو سرو کرتے تھے، اور پھر ہمیں کبھی سینکشنز لگا دیتے تھے، ہمارے اٹمی پروگرام کے بھی خلاف تھے، پلیسلر امینڈمنٹ ہوئے ہیں، اس کے علاوہ باقی بہت ساری چیزیں، کیری لوگر بل بھی یہاں پر آیا ہوا ہے۔ تو اس سے ہم، میرے خیال میں کہ وہ کہتے ہیں مسلمان ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ اب یہ باری جو ہے میرے خیال میں 73-74 سال کے بعد آئی ہے، اس میں دوبارہ ہمیں اس سوراخ سے نہیں ڈسنا چاہیے۔ جی بریگیڈیئر صاحب، آپ یہ بتائیے گا، ماضی میں ظاہر ہے ہم نے دیکھا ہے نیریٹو جو پاکستان کا رہا ہے افغانستان کے حوالے سے، اس میں ہم نے یہ بھی ایک دور میں دیکھا تھا، طالبان کے حوالے سے بھی ایک نیریٹو بنایا گیا پاکستان میں۔ اس وقت جو صورتحال ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو کس کا ساتھ دینا چاہیے، افغان حکومت یا طالبان میں سے، یا پھر جو اس وقت بات ہو رہی ہے کہ اسی طرح سے نیوٹرل رہنا چاہیے، وہی ہوگا آنے والے دنوں میں بھی؟ دیکھ لو، افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہے، اور دن بدن مزید کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ایک سول وار کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ طالبان کے حملوں میں بہت زیادہ شدت آئی ہے، اور 370 صوبوں میں سے 150 ضلعوں میں سے 150 پر تو 140 پر تو طالبان کا قبضہ ہے، اور جو 170 ہے اس پر طالبان کا انفلوئنس ہے۔ اور دوسری طرف پر دیکھ لے تو افغان حکومت جو ہے، ان کے سیکیورٹی فورسز جو ہے، وہ عام لوگوں کو، ملیشیاز کو، وارلارڈز کو، ان کو عام کر رہے ہیں، ان کو ہتھیار بھی دے رہے ہیں، ان کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں، اور دوبارہ وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ تو یوں لگ رہا ہے کہ وہاں پر پھر ایتھنک بیس پر، اور اس کے علاوہ پولیٹیکل جو ان کی افیلیشن ہے یا جو نادرن الائنس تھا، اس بیس پر دوبارہ ایک ڈویژن یا ایک پولرائزیشن، کنفلکٹ کی طرف نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ صورتحال رہی تو پاکستان کو کوئی فیورٹ افغانستان میں نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے پہلے بھی افغانستان کے بلیم گیم نے ہمیں کافی متاثر کیا ہے، اور اس بلیم گیم کے نتیجے میں جو بلو بیک رہا ہے، ان کے جتنے شعلے پاکستان میں ہم نے دیکھے ہیں افغانستان جنگ کے، تو اس نے ہمیں کافی حد تک اقتصادی لحاظ سے، سیکیورٹی کے لحاظ سے، ڈپلومیٹک لحاظ سے، اور اس کے علاوہ نیشنل کوہیژن اور نیشنل انٹیگریٹی کے لحاظ سے بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے طور پر بارڈر مینجمنٹ کو مزید بہتر کرنا ہوگا۔ ہمیں افغانستان میں جو پالیسی رکھنی ہوگی وہ ایک افغانستان کے سب عوام کے جو مطلب ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یا انٹرم گورنمنٹ ہو، یا سب کی پسندیدہ، یا سب کے اتحاد سے جو حکومت بنے، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ پاکستان نے ایک موقع پر یہ بھی کہا ہے کہ اگر طالبان بندوق کے زور پر اگر حکومت میں آتے ہیں تو ہمارے لیے اس کے ساتھ اس کو ریکگنائز کرنا یا دنیا سے ان کے تعلقات بحال کرنا وہ مشکل ہوں گے، اور طالبان یہ بات سمجھتے ہیں۔ لیکن اب طالبان نے بھی ڈپلومیٹک طور پر کافی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، اور دوسرا میرے خیال میں کہ ماضی کے غلطیوں کو وہ نہیں دہرائیں گے، اور نہ ہمیں دہرانا چاہیے کہ ہم ایک فریق کے حصے میں اپنا پورا وزن ڈال لیں یا اپنی حمایت ڈال دیں۔ ہمیں افغانستان کے امن سے غرض ہے، اس کے جنگ سے نہیں ہے۔ اس کے جنگ کو ہم نہیں لڑ سکتے، اور نہ پاکستان میں اس کی جنگ لڑی جائے گی۔ ہم امن میں، افغانستان کے امن میں جس طریقے سے کہا گیا ہے، ان کے ساتھ تو سب کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں اور فریق بھی ہے، لیکن جنگ میں ہم کسی کے فریق نہیں بننا چاہتے اور نہ بننا چاہیے۔ اور ابھی میں یہ بات خصوصی طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس سے پہلے، اب تو بہت لیٹ ہے، لیکن ہمیں ریجنل ممالک کے ساتھ، اور خصوصاً دو بڑے جو ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، افغانستان کے حوالے سے، کیونکہ ابھی یہ قضیہ یا یہ جو مسئلہ ہے، یہ امریکہ نے، یورپین ممالک نے ریجنل ممالک کے حوالے کر دیا ہے۔ اگر حوالے کر دیا ہے تو ہم اپنا نیبر نہیں بدل سکتے، ہم ان کے جو بلو بیکس ہے اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے ہمیں ایک ڈپلومیٹک اوفینسو یا اوورچر، یا آپ اس کو مینور کہہ سکتے ہیں، وہ لانچ کرنا چاہیے، تاکہ ہم ریجنل ممالک اور دو جو بڑے ہیں، چائنا اور رشیا، اس کو ساتھ ملا کر ایک پالیسی بنا دے کہ افغانستان کے اس صورتحال کو کس طریقے سے نمٹنا ہے، اور اس کی پیش بندی کس طرح کرنی ہے، اور جو گیم سپائلر ہے وہ افغانستان کے اندر ہے یا باہر ہے، اور اس کا ہاتھ کس طریقے سے روکنا ہے،
اور جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہے اس کو کس طریقے سے کنٹین کرنا ہے اور ان کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنے اقتصاد کو اور اپنے لوگوں کو کس طریقے سے اس جنگ کے ٹولوں سے بچانا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک ہے اور میرے خیال میں کہ جو ہمارا فارن آفس ہے میرے خیال میں کہ ان کو اس میں بہت جنگی بنیادوں پر اس میں تیزی لانی چاہیے. یہ اندرونی طور پر تو ہو گیا لیکن ابھی باہر کے جو ممالک کے ساتھ اس پر ایک اتفاق ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا ब्रिगेडियर सईद नज़ीर साहब असां सां गॾु हुआ ऐं ज़ाहिरी तौर ते अफ़गानिस्तान जी सूरत-हाल तब्दील थियण खां पोइ पाकिस्तान पारां फ़ैसिला कया विया आहिनि त हाणे जेका पॉलिसी हूंदी उहा अमन लाइ हूंदी. असां जंग जो ॿियो कंहिंजो बि हिसो न बणिजंदासीं ऐं माज़ी जे ग़लतियुनि मां बार बार ॿुधाए पियो वञे त पाकिस्तान सिखियो आहे. 70,000 माण्हू पाकिस्तान जा शहीद थी चुका आहिनि इन जंग में. उन सां गॾोगॾु 100 अरब डॉलरनि जो नुक़सान बि पाकिस्तान खे पहुतो आहे. वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इहा ॻाल्हि करे पियो. हिन वक़्तु अफ़गानिस्तान जी सूरत खिते जे लाइ ख़तरो बणिजी रही आहे. उन जे लाइ बि पाकिस्तान समेत ॿियनि मुल्कनि खे किरदारु अदा करणो पवंदो. प्रोग्राम में ज़िक्र वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार. प्रोग्राम जे हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं गुज़िरियल कुझु अरसे खां कराची में हिकु मामिलो हलंदड़ आहे. गुज़िरियल साल इहो फ़ैसिलो कयो वियो हो त गुजर नाले ऐं कोरंगी नाले ते जेके अॾावतूं आहिनि उन्हनि खे ड्राथो वेंदो ऐं उन बाबति इहो बि फ़ैसिलो कयो वियो हो त उन्हनि खे घर ॾियण जी ज़िमेदारी सिंध हुकूमत जी आहे. जेके मुतासिरीन हुआ ड्राइण खां पोइ उहे मुसलसिल एहतजाज कनि पिया. कराची बचाओ तहरीक जो एहतजाज बि असांखे मुसलसिल नज़र अचे पियो ऐं अॼु फाइनली उन्हनि खे घर ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे. अॼु वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान इहो ॿुधायो वियो आहे त उन्हनि खे घर ॾिना वेंदा. 80 गज़ जा सभिनी खे घर ठाहे ॾिना वेंदा ऐं उन बाबति उन में पैसो बहरिया टाउन वारो जेको मिलियल हो 450 अरब जे लॻभॻि उहो इस्तेमालु कयो वेंदो. इन मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं. गॾोगॾु इहो घर ठाहिण खां पोइ केतिरो फ़ाइदो थियो आहे या जेको निज़ाम हो उन में का बहितरी आई आहे. कुझु ॾींहंनि में मानसून जी बाक़ाइदा सां शुरूआत थियणी आहे कराची में ऐं हिन भेरे जी जेका मानसून आहे उहा माज़ी जी भेट में वधीक ॿुधाई पई वञे त अगरि अहिड़ी का सूरत हाल थिए थी त उन जे लाइ तयारियूं हिन वक़्तु कहिड़ियूं कयूं वियूं आहिनि. इन सभिनी मामलनि ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं. असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे अर्बन प्लानर आहिनि ऐं कराची बाबति ॼाणनि था मोहतरम जनाब मोहम्मद तौहीद साहब. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. तो साहब सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए. ये बताइएगा ज़ाहिर जो फैसला हुआ था गुज़िश्ता साल गुजर नाला और जो दूसरे नाले थे वहां से तजावुज़ात हटाने का, तो इस वक्त उन मुतासरीन की क्या सूरत हाल है और उनकी क्या राय है इस मामले के ऊपर? जो एक सीएम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तस्करा किया कि हाँ जी हम असल में अभी सिलसिला बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है. अगर हम ये बात करें कि मुतासरीन को मुआवजा मिलने का सिलसिला शुरू तो ज़रूर हुआ, यानी बातचीत की तरफ हम चले गए, लेकिन अभी वो ये कह रहे हैं हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को एक एप्लीकेशन देंगे जिसमें उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बहरिया टाउन वाले पैसे हैं वो यहाँ इन मुतासरीन के लिए दे दिए जाएं. पहला पॉइंट तो ये. दूसरा उन्होंने तस्करा किया सीएम साहब ने कि 6,500 के करीब घर जो है उनके मुताबिक वो निकलते हैं. लेकिन अब मामला ये कि चले अगर उनको 6,500 भी तस्वुर किया जाए तो वो लिस्ट किस इदारे के पास हैं और वो लिस्ट जो है वो पब्लिक की जाए और फिर वो लोग जो कि जिनका मजीद क्लेम है कि उनके घर टूटे हैं लेकिन उनको आईडीज जो है प्रोवाइड नहीं की गई या उनको जो 90,000 के चेक जो प्रोवाइड किए गए थे वो उस लूप में नहीं आए. एक स्ट्रक्चर कंक्रीट के स्ट्रक्चर में 3 फैमिली रहती थी लेकिन उनको एक आईडी दी गई. ये अभी स्टिल बहुत सारे क्वेश्चन मौजूद हैं, बहुत सारे गैप मौजूद हैं, उनको देखने की जरूरत है. दूसरी तरफ अगर हम मुतासरीन की बात करें, ये तो अभी आज हमने सीएम साहब का और हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ सुना जो कि खुशआइंद बात है कि चले वो ये बात तो कर रहे हैं कि जी ठीक है सही है इन मुतासरीन को कुछ ना कुछ मुआवजा या घर जो है वो दिया जाएगा. अब दूसरी तरफ आज ही के दिन में 3 बजे मैं प्रेस क्लब पर मौजूद था जहाँ पे कराची बचाओ तहरीक ने औरंगी नाला, गुजर नाला और दीगर मुतासरीन के साथ में जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की थी. उसमें उनके बहुत सारे सवालात थे जिसमें एक मेजर सवाल ये था कि सिर्फ 80 गज का प्लॉट नहीं बल्कि उन्हें जो है वो मुकम्मल घर दिए जाएं. दूसरा यही है कि वो जो लिस्टों का सिलसिला है उसका क्या पैटर्न होगा, क्या तरीक़ाकार होगा. इसमें सबसे बढ़ के जो अहम बात जो मुझे नज़र आई वो ये कि जो क्योंकि उस वक्त
وہاں پر جو ہے اس پریس کانفرنس میں کراچی بچاؤ تحریک، متاثرین گجر نالہ کمیٹی، متاثرین اورنگی نالہ کمیٹی کے نمائندے موجود تھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم سے ابھی تک کسی بھی سطح پر، حکومتی سطح پر کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ہے، جو کہ ایک الارمنگ ہے. ظاہر سی بات ہے، چونکہ جب تک متاثرین کی جو کمیٹیاں ہیں، جو ان کے اسپوک مین پرسن ہیں، ان سے رابطہ نہیں کیا جاتا اور حکومت از خود اپنی بنائی ہوئی وہ لسٹ جو کہ 6,500 کی ہو، چاہے وہ 4,000 کی ہو، اور اس کو ڈسکلوز بھی نہیں کیا جاتا اور اس کے مطابق اعلان کر دیتی ہے، تو وہ تو سمجھ لیں ایک اور طرح کا جو ہے پرابلم کریٹ ہو جائے گا کہ جی کسی کو یہ نہیں پتا کس کو مل رہا ہے، کس کو نہیں مل رہا ہے، کون کلیم کرنے والا ہے، کون کل. تو یہ اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے ضروری امر یہ ہے کہ وہ لسٹ بھی جو ہے ابھی نہیں تو اگلے فیز میں صحیح، ایک تو وہ لسٹ جو ہے وہ پبلک کی جائے، کم سے کم ان متاثرین کی حد تک. ہمارے جیسے جو لوگ جو اکیڈمکس ہیں، جو ان چیزوں پر کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ میں وہ لسٹ شیئر کی جائے، پہلی چیز. دوسری چیز، جو اس کا جو بھی میکینزم آگے چل کے بنتا ہے، وہ بھی اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، کیا پیٹرن ہوگا، کس فیز میں کب کس کو گھر ملے گا، کیا یہ گھر توڑنے کا عمل جو ہے مزید اس کو روک دیا جائے گا یا یہ کنٹینیو چلتا رہے گا. یہ تمام چیزیں ابھی بہت سارے اس میں گیپ موجود ہیں، ان کو فل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا تو یہ سب ظاہر ہے آپ نے جو صورتحال تھی وہ سامنے رکھی. اس وقت کیا موقف ہے جو مختلف فریقین ہیں جس کا آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں، اورنگی نالہ گجر نالہ کے متاثرین اور کراچی بچاؤ تحریک والے، ان کی کیا رائے ہے کہ کتنے گھر اب تک گرائے جا چکے ہیں اور کتنی تعداد ہے متاثرین کی؟ ظاہر سندھ حکومت نے تو 6,500 کی تعداد آج ہمیں بتائی ہے. دیکھیں، اگر ویسے دیکھا جائے مجموعی طور پر تو اتنا بڑا سروے جو ہوتا ہے یہ حکومتی ادارے ہی کنڈکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر ہم کہتے ہیں کہ جی گجر نالے کے اطراف میں 20 سے 30 کے قریب آبادی آتی ہیں اور ہر آبادی کی سطح پر تو شاید وہ بتا سکتے ہیں مختلف تعداد، لیکن ان کی متاثرین کی طرف سے بھی ابھی مجموعی طور پر کوئی سروے یا کوئی ایسی تعداد سامنے نہیں آئی ہے کہ ہاں جی اتنے لوگ جو ہے وہ متاثر ہو گئے. دوسری اہم بات یہ، چونکہ یہ معاملہ فروری سے چل رہا ہے، تو بہت سے خاندان تو ایسے ہیں جو ہمیں خود پتا ہے کہ گجر نالے میں کوثر نیازی کالونی اور گودرا اور جو آپ کی نیو فاطمہ جناح کالونی، ان علاقوں سے جو متاثرین تھے جن کے گھر ٹوٹے ہوئے 4 مہینے ہو گئے، وہ تو اب سرجانی، نارتھ کراچی، پتہ نہیں کہاں جو ہے وہ شفٹ ہو چکے ہیں. یعنی اگر اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ اگر ہم فرض کریں کہ پہلے جو سروے کیا گیا وہ صحیح نہیں تھا، تو اس وقت تو کوئی اور سروے کنڈکٹ کرنے کی پوزیشن میں نہ حکومت ہے اور نہ ہی متاثرین ہے. ٹھیک، اس میں پھر یہ تھوڑا سا آگاہ کیجئے گا، جو ہم نے صورتحال دیکھی اور ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی مسلسل احتجاجوں کا سلسلہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. اب کیا لگ رہا ہے آپ کو جو صورتحال پچھلے سال ہمیں بتائی گئی تھی، خاص کر کے تجاوزات کے حوالے سے کہ گھر گرانے سے، یا پھر اس کے بعد کوئی بہتری آئے گی، اس کی کم از کم کوئی امید اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو 1 مہینے بعد یا جو 20 دن 25 دن بعد جو بارشوں کا سلسلہ ہے اس میں کوئی بہتری، تو اس میں تو ابھی یہ جو پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں اورنگی نالے کے، گجر نالے کے، اس کے یہ لانگ ٹرم پروجیکٹ ہیں. اس کا امپیکٹ جو بھی آئے گا وہ 3-4 سال بعد ہمیں نظر آئے گا جب یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو یعنی کہ اس مونسون میں تو ہم نہیں سمجھتے، ہمیں نظر نہیں آ رہا کوئی کہ اس طرح کی کوئی شارٹ ٹرم پلاننگ نہیں کی گئی، نہ ہی کوئی اس طرح کے معاملات نظر آئے. اور پچھلے 1-1.5 مہینے سے جو نالوں کی صفائی کا سلسلہ بھی بہت دیر سے شروع ہوا ہے، تو فی الوقت ایسا نظر نہیں آتا کہ کوئی بہت زیادہ بہتر صورتحال ہوگی شہر کراچی میں اگر اسی انٹینسٹی کی بارش ہو جاتی ہے جیسے کہ پچھلے سال ہوئی تھی. تو جب ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا، جو اس وقت متاثرین ہیں اس حوالے سے، اب جو اس وقت کم از کم پیسے دیے گئے تھے یا جو اعلان ہوا تھا، وہ کیا متاثرین کو مل چکے ہیں، یا پھر اگر ملے ہیں تو ان کی کوئی تعداد اس وقت معلوم ہو سکی ہے جس طرح کی اب سندھ حکومت بات کر رہی ہے؟ دیکھیں، ہم نے تو جتنے تقریباً متاثرین سے پتہ کیا ہے ان میں سے ہر دوسرے شخص کا کہنا یہ ہے کہ مجھے جی وہ 90,000 کا چیک بھی نہیں ملا کیونکہ میرے گھر میں ID نہیں لگی تھی، یا ہمارے گھر میں جو ہے وہ 3 فیملیاں، 3 بھائیوں کی فیملیاں تھیں، تو سب سے بڑے بھائی کے نام پر جو ہے وہ ID لگ گئی تھی، اس کو ID الاٹ ہو گئی، اس کا CNIC انرول ہو گیا، تو ڈیفینیٹلی وہ 90,000 صرف اس کو ملے. باقی ہم 2 بھائیوں کی جو فیملیز تھیں اس طرح کی صورتحال میں، وہ جو ہے وہ بے یار و مددگار ہیں اور ان کو کسی نے پوچھا نہیں. اور بہت سے لوگ ایسے تھے جن کی ID پہ نام کچھ اور، یعنی کہ ان کا شناختی کارڈ اور ان کا نام کچھ اور ہے، اور ان کے گھر کے باہر جو ID لگائی گئی اس پہ نام جو ہے وہ کوئی اور لسٹ کر دیا گیا. بعد میں وہ جب جاتے ہیں تو وہ کریکشن کا بھی کوئی سلسلہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ جی اس کو کریکٹ کیا جائے. اب ایک شخص کا گھر ٹوٹ چکا ہے، اس سے بولتے ہیں جی آپ ثبوت لاؤ کہ آپ وہاں رہتے تھے.
اب جب اس کا گھر ہی ٹوٹ چکا ہے تو وہ کہاں سے ثبوت لائے گا کہ وہ کہاں رہتا تھا؟ تو اس طرح کی چیزیں جو اداروں کی طرف سے ہے وہ بھی ایک بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل کھڑے کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پروسیس کیا بنایا گیا ہے اب جو سندھ حکومت کا جس آئی ڈی کی آپ بات کر رہے ہیں یا جن کو پیسے ملے ہیں اس میں شفافیت آپ کو کتنی نظر آ رہی ہے؟ نمبر 1 یہ بتائے گا، اور دوسرا کیا آپ کے پاس یہ معلومات ہے جو اس وقت سندھ حکومت نے آج بات کی ہے، جو مراد علی شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ ان کو اگر گھر دیے جائیں گے تو وہ کہاں پر دیے جائیں گے اور وہاں پر بندوبست کیا ہوگا؟ صرف ایک پلاٹ کی حد تک ہی محدود ہوگا؟ نہیں دیکھیں، جیسے کہ میں نے بھی وہ پریس کانفرنس سنی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، اس میں وہ پانی کے کنیکشن کی بھی بات کر رہے ہیں، اس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ فی فیملی جو ہے وہ تقریباً 10 لاکھ کا خرچہ ہوگا اس گھر کو بنانے کے لیے۔ تو اس کا مطلب وہ کوئی ایک ہلکا پھلکا اسٹرکچر یا ایک کمرہ اس 80 گز کے پلاٹ پر ایک کمرہ بنانے کی بات کر رہے ہیں، ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، جو بالکل بہت بہترین بات ہے۔ اس میں وہ پانی کی یوٹیلیٹی اور دیگر یوٹیلیٹیز کی فراہمی کی بھی کچھ حد تک بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یعنی کہ کچھ اس طرح کا اسٹرکچر ہو سکتا ہے۔ اور اگر شہر کراچی میں ہم بات کریں تو ہمارے پاس ٹیسلا ٹاؤن کے علاوہ کہیں اور ایسی کسی اسکیم کے لیے کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔ کراچی جو ہے وہ اتنا اس وقت جو ہے وہ ڈینس ہو چکا ہے کہ کہیں کسی اور ڈسٹرکٹ میں کسی اور جگہ پر ہم یہ سمجھیں کہ حکومت وہاں پہ کوئی اس طرح کی پلاننگ کر لے گی تو وہ شاید حکومتی اداروں کے لیے بھی ممکن نہ ہو۔ ٹیسلا ٹاؤن واحد ایک ایسی جگہ نظر آتی ہے جہاں پہ آپ کو پتا ہوگا جو لیاری ریور کے ساتھ جو لوگ تھے لیاری ایکسپریس وے کے متاثر، ان کو بھی لے جا کر بٹھایا گیا تھا۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود اگر آج بھی ہم ان کے سیکٹر 51 50 میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو بنیادی سہولیات ابھی تک جو ہے ہمارے ادارے فراہم نہیں کر سکے۔ تو یہ ایک مزید سوال ہے، کیا ہم مزید اسی طرح کے ایک اور پیٹرن پہ ایک اور فیلئر کی طرف جائیں گے یا چیزوں کو بہتر کریں گے؟ ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے پروجیکٹ ہے، بحریہ ٹاؤن کو سندھ حکومت نے زمین دے دی اور اب تک وہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے، جو متاثرین ہے اس کے لیے زمین نہیں نکالی جا رہی، حالانکہ ان کو کہا بھی گیا تھا۔ گزشتہ سال جو بتایا گیا تھا ہمیں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنے گا، پھر اس میں وفاقی حکومت ہو گئی، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فوج کے بھی لوگ شامل تھے اور سندھ حکومت کو، شہری حکومت کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ کیا وہ صرف یہاں تک ہی محدود نظر آ رہا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں گجر نالہ اورنگی نالہ کے جو گھر گرائے جا رہے ہیں وہاں تک، یا پھر وہاں اس میں یہ بھی بات ہوئی تھی کہ کچرا بھی اٹھایا جائے گا اور مختلف دوسری چیزیں بھی تھی، ان پر بھی کوئی عمل ہو رہا ہے؟ دیکھیں، کچرا اٹھانا اور دیگر چیزوں پر بھی کچھ حد تک ہمیں جو خبریں مل رہی ہیں کہ ہاں جی عمل ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی بہت کلیئر پکچر نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ ہاں جی فلاں والے ڈسٹرکٹ کا نظام جو ہے وہ ہم زیرو ویسٹ پہ چلے گئے یا بیک لاگ جو ہمارے پاس ویسٹ تھا وہ اس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ ابھی تک ایسی کوئی کلیئر پکچر نہیں آئی، لیکن ہم یہ سنتے ہیں کہ ہاں جی فلاں کمپنی کو جو ہے کوئی ٹھیکہ دیا جا رہا ہے، فلاں کو ٹھیکے، اس طرح کی چیزیں ضرور سامنے آتی ہیں اور وہ یقیناً آپ میڈیا جو رپورٹس ہیں ان ذرائع سے ہی ہمیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو جب تک کسی ایک ڈسٹرکٹ میں کوئی سمجھ لیں کوئی ایک ایگزامپل اس طرح کی اچھی سیٹ نہیں ہو جاتی کہ ہاں جی وہاں پر جو ہے وہ زیرو ویسٹ کر دیا گیا، اس طرح کے جو ڈرینیج کے پیٹرن تھے ان کو بہتر کر دیا گیا یا سیوریج کے نظام کو بہتر کر دیا گیا، تب تک ہمیں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان یعنی کہ امپلیمنٹ ہوتا ہوا تب تک تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ گراؤنڈ پہ کوئی امپلیمنٹیشن ہے۔ وہی ہے کہ جب ایک جگہ کہیں کوئی ایک ڈسٹرکٹ ہمارے پاس ایسا آئیڈیلی آ جائے کہ ہاں جی یہ آئیڈیل ایگزامپل ہے، پھر ہم اس پہ کوئی کامنٹ کر سکیں گے۔ تو جب تھوڑا سا یہ بھی آگاہ کیجیے گا، جو صورتحال حکومتوں کی طرف سے ہمارے سامنے آتی ہے، ظاہر اب سندھ حکومت کی پوری ذمہ داری ہے اور مسلسل ہمیں کچھ جو فریقین ہیں سندھ حکومت کے وہ بتاتے ہیں کہ کراچی میں وہ اس وقت کام کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ شہر پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ کیا حل ہے ان سب معاملات کا کہ ان میں بہتری آ سکے اور سیاست سے ہٹ کر شہر کو نکھارا جائے، اور جس طرح سے اب بات ہو رہی ہے کہ نظام میں کوئی بہتری آ سکے، اس کا کیا حل ہے؟ اس کی طرف ایک تو حکومت کس طرح سے جا رہی ہے اور دوسرا یہ بتائے گا کہ آپ کی اس پر کیا رائے ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو جو شہر کراچی کا پہلے پیٹرن رہا ہے کہ با اختیار مقامی حکومت جو ہے، پھر میں کہوں گا کہ شہر کراچی کی بنیادی ضرورت ہے جو یونین کونسل لیول پر، یونین کمیٹی لیول پر جو ہے وہ اختیارات ہوں اور اس لیول پر جو ہے وہ فیصلے ہوں اور وہاں سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ سمجھ لیں چیزوں کو چلایا جائے، تو ہم جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں اس میں یہ بھی بتا دوں کہ ایسا بھی نہ ہو کہ کچھ چیزیں یقیناً صوبے کا ہی ڈومین ہوتی ہیں، بالکل
अगर उनको उठाकर जो है वो लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए तो वो भी जो है वो एक तरह का डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट होती है। लेकिन कम से कम वो इख्तियारात जो कि वर्ल्ड वाइड हम देखते हैं कि शहरों को चलाने के लिए जो लोकल गवर्नमेंट का डोमेन होती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो कम से कम उनको प्रॉपर तरीके से दे दी जाए तो काफ़ी हद तक शहर जो है वो बेहतर चल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका मोहतोई साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते कराची बाबत मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते असांखे मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि पारां सियासत थींदे नज़र अचे पई। गुज़िरियल साल बि असां ॾिठोसीं, बरसातुनि खां पोइ मुसलसिल सियासत थी, तनक़ीद जा सिलसिला शुरू थिया ऐं नेठि पोइ कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो ऐलान थियो, जंहिंमें वफ़ाक़ी हुकूमत सिंध हुकूमत अॻिते आया। उन सां गॾोगॾु फ़ौजी क़यादत बि गॾिजी वेठी, NDMA खे बि उन में शामिलु कयो वियो हो ऐं इहो फ़ैसिलो कयो वियो हो त जेके बि ग़ैर क़ानूनी इॾावतूं आहिनि, ख़ासि करे नालनि तां, उन्हनि खे हटाया वेंदो ऐं उन बाबति सिंध हुकूमत खे इहो बि पाबंद कयो वियो त सिंध हुकूमत खे उन्हनि उहे जेके घर ड्राथा वेंदा उहे ॾियण जी सिंध हुकूमत जी ज़िम्मेदारी आहे। असां ॾिठोसीं मुसलसिल घर ड्राथा ऐं कराची में जेके मुतासिर हुआ उहे मुसलसिल एहतजाज कंदा रहिया ऐं नेठि अॼु सिंध हुकूमत पारां इहो ऐलान कयो वियो आहे त उन्हनि खे प्लाट ॾिना वेंदा। पर जीअं मोहम्मद तौहीद पारां ॿुधायो वियो त जेका सूरत हाल आहे या जहिड़े तरीक़े सां आईडियूं ठहनि पियूं उन्हनि मुतासिरनि जूं, उन्हनि में बि का शफ़ाफ़ियत नज़र न पई अचे। केतिरा ई मुतासिर अहिड़ा आहिनि जेके उन ते बि एहतजाज कनि था। पहिरियां इहो ऐलान बि थियो हो त उन्हनि मुतासिरनि खे 90,000 रुपया ॾिना वेंदा त जीअं फ़िलहाल 6 महीने जे लाइ किथे किराए जी जाइ ते शिफ्ट थियनि, उन खां पोइ उन्हनि खे घर ॾिना वेंदा जेके बि घर ड्राथा विया आहिनि। सिंध हुकूमत इहो दावा करे पई त 6,500 जे लॻभॻि घर आहिनि जेके हिन वक़्त ताईं ड्राथा विया आहिनि ऐं हीउ जेको अदावतुनि ख़िलाफ़ु ऑपरेशन आहे उहो मुसलसिल जारी आहे ऐं उन में सिंध हुकूमत पारां इहो ऐलान कयो वियो आहे त जेके बि मुतासिर आहिनि उन्हनि खे घर ॾिना वेंदा। ॿिए पासे कराची में मानसून अचणी आहे कुझु ॾींहंनि खां पोइ ऐं उन बाबति बि हिन वक़्त ताईं का बहितरीन प्लानिंग नज़र न पई अचे ऐं उन जे लाइ जेको शॉर्ट टर्म कमु करणु घुरिजे आहे हुकूमतुनि खे उहो बि नज़र न पियो अचे ऐं शहर जो जेको गंद किचिरो आहे उहो खणण जे हवाले सां बि को वाज़ तौर ते प्लान हिन वक़्त ताईं नज़र न पियो अचे। नालनि तां अॾावटूं हटाइण जे हवाले सां तोड़े जो घर त ड्राथा था वञनि पर उन्हनि जी सफ़ाई सुथराई जो निज़ाम हिन वक़्त ताईं नज़र नथो अचे ऐं हिक ॿिए ते इल्ज़ामनि वारो सिलसिलो असांखे हिकु भेरो ॿीहर हाणे खां ई शुरू थी चुको आहे। पर ज़ाहिरा ॾिसंदासीं असां त जीअं ई बरसातूं थींदियूं त उन खां पोइ सियासी तौर ते बयानबाज़ी बि थींदी। कुझु ॾींहं पहिरियां ई गवर्नर सिंध पारां वॾे वज़ीर खे हिन बाबति ख़त बि लिखियो वियो हो ऐं अॼु बि हिकु गवर्नर हाउस में अहम मुलाक़ात थी आहे। रोज़े बुनियाद ते मुलाक़ातुनि जा सिलसिला जारी आहिनि पर कम जे हवाले सां का बि हुकूमत अॻिते थींदे नज़र नथी अचे। इन प्रोग्राम जो हुकमात बि ॾियण ते पहुतो पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।